नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन रमज़ान शरीफ की आमद है और पूरी दुनिया में मुसलमान सारा साल माह मुबारक का इंतज़ार करते हैं कि ये महीना आएगा तो हिम्मत बांधेंगे और अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब को राज़ी करने के लिए कमर कसेंगे और इबादत करेंगे, रोज़े रखेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे। लेकिन नाज़रीन जब ये माह मुबारक आता है तो ये दिन पर लगा के उड़ जाते हैं। नाज़रीन वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जो इस महीने के शुरू होने से पहले किसी डिसिप्लिन का तयन करते हैं और फिर उस महीने में इस डिसिप्लिन को फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं। और ख़ास बात तो ये कि जब ये महीना हमसे गुजर जाता है तो उस डिसिप्लिन का कुछ ना कुछ हिस्सा अपने साथ ज़रूर रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल कर सके। नाज़रीन इसी हवाले से आज हमने बात करने के लिए दावत दी जनाब इमाम नफ़ीस साहब को, जो रेजिडेंट स्कॉलर हैं जामिया मस्जिद मिसिसागा के नोन एज कूपर्स मस्जिद। इमाम नफ़ीस साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे मैंने कहा कि माह मुबारक की आमद होती है तो हम में से बहुत सारे लोग सारा साल इसका इंतज़ार करते हैं। हम चाहेंगे कि आज हमारे नाज़रीन ये जाने कि इस्तक़बाल रमज़ान से क्या मुराद है और किस तरह से शाबान के आखिरी अयाम में माह मुबारक की तैयारी करनी चाहिए। माशाअल्लाह आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है और इंशाअल्लाह हम सबको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। रमज़ान का महीना तो बहुत ही मुबारक महीना है जी। ये कुरान का महीना है, रोज़ों का महीना है, ज़कात सदक़ात का महीना है, इबादत का महीना है, रहमत का महीना है और खैर ही खैर का महीना है। सुभान अल्लाह। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार फरमाते थे। और एक रिवायत में आता है, इमाम अल-बैहक़ी रहमहुल्लाह ने एक रिवायत की है, सलमान अल-फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी है कि उन्होंने फरमाया कि शाबान की आखिरी दिन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा जो वहाँ मौजूद थे उनको जमा किया जी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक मुबारक महीना आने वाला है और यह बहुत ही मुबारक महीना है और उसमें एक रात है जो हज़ारों रातों से बेहतर है। वाह। हज़ार महीनों से बेहतर है। और इस मुबारक महीने में जो कोई भी नफल इबादत करेगा तो उसको फ़र्ज़ इबादत के बराबर सवाब मिलेगा माशाअल्लाह। और जो फ़र्ज़ इबादत करेगा तो उसको 70 फ़राइज़ के बराबर सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। और इस महीने ये सब्र का महीना है, इसमें रोज़े रखते हैं, अपनी ख्वाहिशात पे आदमी काबू रखता है, तो ये सब्र का महीना है। और सब्र का सवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत ही जन्नत है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। वाह वाह। सब्र का जो है उसका अजर जन्नत ही जन्नत है। इमाम साहब आपने कहा कि जो माह मुबारक ये कुरान का महीना है, ये रोज़े रखने का महीना है, इबादत का महीना है, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि जब आप हिम्मत बांधते हैं कि माह मुबारक की आमद हो रही है तो कौन से ऐसे अमाल हैं जो आपने लाजिम करने हैं, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं ताकि हम वो मेन चीज़ें छोड़ के दूसरी चीज़ों की तरफ ना चल पड़े। इस महीने के अंदर ख़ास पाबंदी की जाए कि हम जितने भी चीज़ें फ़र्ज़ में दाखिल हैं जी उसको पाबंदी से करें। ठीक है। 5 वक्त की नमाज पढ़ें। उसके अलावा जो कुछ हमको करना है कुरान की कसरत से तिलावत करें। आम दिनों में हम कुरान पढ़ते हैं जी लेकिन बहुत ही कम पढ़ते हैं, तो रमज़ान के अंदर तिलावत कसरत से करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने के अंदर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और जिब्रील आपको कुरान सुनाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तक कुरान नाजिल हुआ होता वो पूरा जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाते थे। वाह। ये माह मुबारक में, रमज़ान मुबारक के महीने में तो 5 वक्त की नमाज पढ़ें जी, कुरान की तिलावत करें और रोज़े तो रखने ही है, लेकिन रोज़े के अंदर भी
کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ جو روزے کو فساد کر دیتی ہو، توڑ دیتی ہو، یا اس کو مکروہ کر دیتی ہو. ایسی چیزوں سے اجتناب کریں. یعنی ان چیزوں کا پاس رکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب نے جو طریقہ کار بتایا ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ بتائیں کہ ہم بات کر رہے تھے ڈسپلن کی، جیسے میں نے اپنی انٹرو میں کہا، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندہ کہتا ہے کہ یار یہ مہینہ آ رہا ہے، اس کو میں نے پچھلے سال سے اور بہتر کرنا ہے، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اسپائک کی طرح جلدی مچاتے ہیں اور فوراً 2-4 روزوں کے بعد ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. تو کیا طریقہ اپنانا چاہیے کہ جو عمل تھوڑا ہو لیکن متواتر ہو؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر الاعمال ادومها وان قل، کہ سب سے بہتر عمل وہ ہے خیر الاعمال ادومها، جی، جس پہ پابندی کی جائے، واہ واہ، اگرچہ وہ تھوڑا سا ہو. تو یہ جو جس طرح کہ بھئی آپ قرآن پڑھیں، جی، تو آپ ظاہری بات ہے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن اتنا بھی نہ پڑھیں کہ آدمی تھک جائیں اور گیو اپ کر دیں. جی، کہ پہلی 3 دن میں بہت پڑھ لیا، پھر باقی دنوں میں آپ تھک گئے. جی، تو اس کا ذرا ضرور خیال رکھیں، اس سے کہ یہ جو مہینہ ہے وہ 30 دن کا یا 29 یا 30 دن کا ہے. جی، تو ایسا نہ ہو کہ ہم پہلے کچھ دنوں کے اندر عبادت کر کے تھک جائیں اور پھر گیو اپ کر دیں. جی، تو یہ رمضان مبارک کی جو خصوصیت ہے، جو اس کی جو کیا بولتے ہیں جو اہمیت ہے، جی، وہ پھر ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. تو یعنی اس کا ضرور خیال رکھیں. تو یعنی اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح پہلا عشرہ ہے رحمت کا، پھر مغفرت کا، پھر جہنم سے آزادی کا، تو آہستہ آہستہ اپنی عبادت کو ایکسیلریٹ کریں. یعنی پہلے چند دنوں میں ظاہر ہے آپ نے روزے رکھنے، نمازیں پڑھنی ہیں، تراویح کے لیے جانا ہے، اور ساتھ ساتھ جو بھی چیزیں آپ اور کرنا چاہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے جائیں، تاکہ آپ کی انرجی آخر تک رہے. انرجی کو مینٹین، اسٹیمنا کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں انرجی کو بڑھانے کے لیے آپ تیاری کرتے تھے شعبان کے مہینے سے. واہ واہ. آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ تو رمضان کے روزے رکھتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور مہینے کے نہیں رکھتے تھے. اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جو رکھتے تھے وہ شعبان کے رکھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیوں شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ تو اس کا ایک جواب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ بھئی یہ مہینہ رجب اور شعبان رمضان کے درمیان میں ہے، اور اسی مہینے میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو میرے اعمال پیش کیے جائے، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش کیے جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اور دوسرا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہے، تاکہ یوں ہی رمضان شروع ہو اور میں روزے اچھی طرح رکھ سکوں اور اس کو اخیر تک رکھ سکوں. ہم یہ دیکھتے ہیں امام صاحب، ہم یہاں نارتھ امریکہ میں، کینیڈا، برطانیہ، امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں پاکستان سے، انڈیا سے باہر، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں بچوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں والدین اکثر کہ بچے 7، 8، 9، 10، 12 سال کے ہیں تو وہ ان کو روزہ رکھنے میں انکریج نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بچہ ہے اسکول جائے گا ابھی تو وہ بہت چھوٹا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا پیغام کیا ہے والدین کے لیے؟ نہیں دیکھو بھائی، میں تو یہ کہوں گا کہ بچوں کو ہمت دینی چاہیے. اگرچہ وہ پورا روزہ نہ رکھ سکیں، نہ رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم از کم کچھ گھنٹوں کا رکھ لیں، آدھے دن کا رکھ لیں. جی اچھا، کچھ ایسے سوالات ہیں جو لوگوں کے ٹاپ آف مائنڈ رہتے ہیں ماہ مبارک کے حوالے سے. آپ نے کہا روزے رکھنے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، اپنے اخلاق کو بہتر رکھنا ہے. بات آتی ہے تراویح کی. تو تراویح کی نماز جو ہے وہ کیا فرض ہے، سنت ہے، اس کا کیا درجہ ہے کہ تراویح کی نماز کی اہمیت کیا ہے؟ تراویح کی نماز فرض میں تو نہیں آتی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت میں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ایام میں رات کو تراویح پڑھی تھی، اور پھر جب صحابہ جمع ہونا شروع ہو گئے تو آپ کیا ہے کہ اس کو ترک کر دیا. اور اسی لیے ترک کر دیا تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو تھی کہ پڑھیں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے سب کو جمع کیا اور اس کی پھر پابندی دوبارہ شروع کر دی. اس سے کہ اب فرض ہونے کا امکان تو تھا نہیں، ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا، اب فرض نہیں ہوگا، کوئی چیز فرض نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش تھی، ایک سنت تھی، اس کو مینٹین کرنے کے لیے انہوں نے
اس کے بعد شروع کر دی. اس لیے ہم لوگ پابندی سے تراویح پڑھنی چاہیے, اور اگر آدمی نہیں پڑھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کوشش پوری کرنی چاہیے کہ پابندی سے تراویح پڑھیں, اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے, ایمان اور یقین کے ساتھ رکھے, تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسی طرح جو رمضان المبارک میں راتوں کو قیام میں کھڑا رہا, نماز میں کھڑا رہا, تراویح میں کھڑا رہا, تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو چھوٹے گناہ ہیں وہ سارے انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. لیکن پابندی ضروری ہے, کرنی ہے, پڑھنا چاہیے. بہت خوب. تراویح کے حوالے سے ایک اور سوال ہم نے دیکھا کہ شہر کے اندر بعض اوقات 3 روزہ 6 روزہ 10 روزہ تراویح بھی ہوتی ہے, اور پھر ان میں سے جو لوگ ہیں, بہت سارے لوگ وہ تراویح پڑھنے کے بعد ریگولر تراویح بھی پڑھتے ہیں, لیکن کچھ کا یہ خیال ہے کہ اگر میں نے 10 روزہ پڑھ لی تو میرے اوپر قرآن شریف سننے یا تراویح کی ذمہ داری ختم ہو گئی, اب اگلے 20 دن میں جو مرضی چاہوں کروں. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یہ اس طرح سوچنا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس میں 2 سنتیں ہیں. ایک تو تراویح پڑھنا سنت ہے, اور ایک تو پورا قرآن ختم کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں 3 دن کے اندر قرآن ختم کر دوں گا, 10 دن کے اندر قرآن ختم کر دوں گا, اس کے بعد پڑھنے کی تراویح مسجد میں جا کے تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک سنت کا تو پائے گا, ٹھیک ہے, لیکن دوسری سنت چھوٹ جائے گی. تو کوشش یہ کریں کہ اگرچہ آپ پورا قرآن 3 دن میں ختم کرتے ہیں, 10 دن میں ختم کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے بعد بھی تراویح کو پڑھتے رہیں تاکہ دونوں سنتوں پہ عمل ہو جائے. دونوں سنتوں پہ عمل ہو جائے. ناظرین, یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فردر کچھ ایسے آپ کے سوالات خاص طور پہ زکوٰۃ کے حوالے سے اور دیگر جو عبادات کے حوالے سے وہ بھی امام صاحب کے سامنے رکھیں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اگر ایک شخص بھی جو ہے وہ اپنی ہمت بندھا لے اور کوئی ڈسپلن اختیار کرنے کی کوشش کرے, اور یہ عزم کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کرے اور استقامت کی دعا مانگے کہ یا اللہ اس ماہ مبارک میں پچھلے ماہ مبارک سے زیادہ بہتر کوشش کروں گا تجھے راضی کرنے کے لیے. ناظرین, بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ویلکم بیک, بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان شریف کی آمد ہے اور ہر گھر میں تیاریاں جاری ہیں. ناظرین, چاہے اس کا تعلق آپ کی افطاری سحری کے انتظامات سے ہو یا دیگر اور معاملات سے ہوں, ہر کوئی اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے کہ اس ماہ مبارک میں پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ ہم کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں امام نفیس صاحب جو ریزیڈنٹ اسکالر ہیں جامع مسجد مسیساگا کے. وہ لوگ جو ٹورنٹو سے واقف ہیں, یہ ٹورنٹو کا ویسٹرن سبب ہے کہ جہاں پہ یہ مسجد سالوں سے اپنا رول ادا کر رہی ہے. امام صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ یہ مہینہ ہے گیونگ کا, یہ مہینہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا, تو مجھے بتائیں کہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان شریف کے مہینے میں ہی دی جانی چاہیے. کیا یہ بات درست ہے؟ خیر, یہ سمجھنا کہ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ ادا کریں یہ درست نہیں ہے. ٹھیک. زیادہ تر لوگ رمضان المبارک کے اندر ادا کرتے ہیں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو پہلے سنائی کہ جو ایک اچھا عمل کرے گا, نفل عمل کرے گا, اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا, اور جو فرض ادا کرے گا تو اس کو 70 فرائض کا ثواب ملے گا. تو چونکہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے تو اس لیے رمضان میں دیتے ہیں کہ وہ 70 فرائض کا ان کو ثواب ملے. ماشاءاللہ. تو اس نیت سے لوگ کرتے ہیں. تو اپنی سالانہ کیلکولیشن رمضان کے ساتھ باندھ لیں بیسکلی. جی, وہ بہتر. یہ میں خود یہی کرتا ہوں کہ بھئی رمضان زکوٰۃ تو 1 سال آپ کے پاس مال ہوتا ہے, اس کو 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہوتی ہے. تو ایک آدمی ایک دن متعین کر لے رمضان کے اندر, یا پہلی رمضان یا 10ویں رمضان یا 15ویں رمضان یا 30ویں رمضان جو بھی ہو, اسی دن آپ کے پاس جو بھی مال ہو اگر وہ نصاب سے بڑھ کے ہو تو اس کا 2.5% دے دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو کیلکولیشن کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے. تو اس لیے لوگ رمضان میں
نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے غزہ میں جو صورتحال چل رہی ہے، مسلمانوں کی جو حالت اوورال دنیا بھر کے اندر ہے، ہم نے دیکھا کہ مساجدوں نے، بہت ساری چیریٹی آرگنائزیشنز نے جو ان سے بن پڑا ان غریبوں کے لیے پیسے جمع کیے، تو ماہ مبارک میں جو ہماری زکوٰۃ ہے اس کی ڈسٹریبیوشن ایک انڈیویجول جو ہے وہ کس طرح سے کرے، اپنے خاندان والوں کو سامنے رکھتے ہوئے، دنیا بھر میں مسلمانوں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، تو کیا بیسٹ پریکٹس ہونی چاہیے؟ جنرلی تو بھائی ہم کو یہی بتایا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہدایت دی ہے کہ زکوٰۃ کوشش یہ کریں کہ اپنے رشتہ داروں اگر غریب ہو، مستحق ہو تو پہلے ان کو پہنچائیں، یہ کوشش یہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ بہت مشکلوں سے گزر رہے ہیں، جی، خاص کر کے غزہ کے اندر۔ جی، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے رشتہ داروں کو بھی دیں، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ہم غزہ والوں کے لیے بھی ضرور رکھیں، وہ بھی ہمارے زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ جی، دنیا بھر کے اگر مسلمان ان کو مدد نہیں کریں گے تو ان کی مدد پھر کون کرے گا؟ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بھائی ان کو ضرور اپنا کچھ حصہ دینا چاہیے۔ زکوٰۃ ہے، جنرل صدقہ ہے، فطرہ ہے، فطرہ بھی ان کو دے، اور کوشش یہ کرے کہ وقت سے پہلے ان کو پہنچ جائیں تاکہ وہ اس کا یوز کر سکے۔ یعنی فطرہ جو ہے وہ رمضان کے دوران بھی دے سکتے ہیں یا عید کے دن پہ جا کے فطرہ ادا کیا جاتا ہے؟ فطرہ جو واجب ہوتا ہے وہ رمضان ختم ہونے کے بعد واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یوں ہی رمضان عید کا چاند نظر آیا، فطرہ واجب ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس وقت سے عید کی نماز تک جو ٹائم ہے اس وقت واجب رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ملکوں کے اندر تو آپ رمضان ختم ہوئی، اب عید کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے جیب سے پیسے نکال کے غریبوں کو دے دیا، آسان ہے۔ جی ہاں۔ لیکن اب یہاں بیٹھے اس طرح کرنا ناممکن ہے۔ آپ صبح کو عید کی نماز کے لیے جا رہے ہوں گے، کہاں سامنے آپ کو غربا نظر آئیں گے کہ آپ ان کو دیں گے؟ بالکل ٹھیک۔ تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ رمضان مبارک کے اندر ہی کچھ ایام پہلے ضرور نکال دیں تاکہ اپنے پیسے ان مستحقین تک چینل ہو جائیں، تاکہ ان کے ہاتھ میں چل۔ اس کا فطرے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جس طرح ہم عید گزارتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اسی طرح غربا بھی خوشی اور عید منائیں۔ تو ان کے ہاتھ میں جب پیسے ہوں گے تو کچھ عید سے پہلے ہوں گے تو خوشیاں منا سکیں گے۔ بالکل، تو کوشش یہی ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں لوگ ماشاءاللہ جو ہے وہ ذوق و شوق سے آتے ہیں، اور پہلے چند دنوں مسجدیں بھری رہتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ گراف نیچے جانا شروع ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ مسجد میں امام اور مسجد کمیٹی بڑی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے اور بڑے احسن طریقے سے راؤنڈ دا کلاک وہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ ہمارے لسنر سے، جس شہر کے بھی وہ رہنے والے ہیں، جس مسجد میں بھی جانے والے ہیں، ان کو ایٹیکیٹس کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے کہ جس سے ہر آنے والے کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بہت اچھا ہو؟ آپ کی بات صحیح ہے، ماشاءاللہ جو مسجدوں کے جو امامز ہیں اور متولیہ حضرات جو ہیں ماشاءاللہ بہت قربانی دیتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور عام مسلمان رمضان مبارک کے اندر ہی پانچ وقت کے لیے تو مسجد میں نہیں جاتے، کبھی ایک نماز کے لیے چلے گئے، 2 نماز کے لیے چلے گئے۔ رمضان میں ماشاءاللہ کوشش ہوتی ہے کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کریں۔ تو جب وہاں جاتے ہیں تو دوسروں کا بھی ذرا خیال رکھیں، وہاں اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور مسجد کی جو ضروریات ہے اس کو بھی پوری کرنے کی کوشش کریں، کسی کے ساتھ لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، خاص کر کے روزوں کی حالت میں۔ روزوں کی حالت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو گائیڈ کیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا برتاؤ بھی کریں تو آپ اس کو نظر انداز کر دیں، اس سے جھگڑے نہیں۔ کوئی اگر آپ سے جھگڑنا چاہتا ہے تو ان کو بول دیں کہ بھائی میں جھگڑنا نہیں چاہتا، انا صائم، میرا روزہ ہے۔ تو اس کی ضرور کوشش کریں کہ بھئی جس طرح رمضان کے اندر اچھے اعمال کرنے کا ثواب بھی بہت بڑا ہے، اسی طرح رمضان میں کوئی برا عمل کرنا، کسی کا دل دکھانا، تو اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ بھی بہت بڑی ہے، تو اس کا بھی ذرا خیال رکھیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ بتائیں کہ جب ماہ مبارک سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ ہم پہ آیا، پھر دوسرا عشرہ آیا، تیسرا، اگر ہم اپنے ہر عشرہ با عشرہ اپنا جو ہے وہ محاسبہ کریں کہ ان پہلے 10 دنوں میں پہلے روزے سے 10ویں روزے تک
میری کارکردگی کیا رہی، تو ہمیں کس طرح سے اس بات کی تسلی ہوگی کہ ہم جو ہے وہ عام زندگی کے مقابلے میں اس ماہ مبارک میں کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا چیز دیکھنی چاہیے اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے؟ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے اولہ رحمہ، اس کا جو پہلا حصہ ہے یعنی پہلے 10 دن ہیں وہ رحمت کے ایام ہیں جی، تو اس میں پوری کوشش کریں کہ اللہ سے رحمت کا مطالبہ کریں، اور اللہ کی رحمت کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ لَن يَنْجُوَ أَحَدُكُم مِّنْ عَمَلِهِ، کہ تمہارے اعمال تم کو نجات نہیں دیں گے، جو اعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم کو نجات نہیں دیں گے جی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا بھی یہی حال ہے، آپ کے اعمال بھی آپ کو نجات نہیں دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ مِنْهُ، میرے اعمال بھی مجھے نجات نہیں دیں گے الا یہ کہ اللہ مجھے رحمت سے گھیر لے۔ تو اللہ کی رحمت کا مطالبہ بہت ہی ضروری ہے، تو پہلے 10 دن کے اندر کوشش یہ کریں کہ دعا کریں، گر گرائیں اور اللہ سے رحمت کا مطالبہ کریں، اور اگر آپ پورے 10 دن اگر رحمت کا مطالبہ کریں گے تو ایک نئی فیلنگ آپ کے دل میں آئے گی، ٹھیک ہے، آپ کا دل تھوڑا یہ ہو جائے گا، ہمبلنس پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ، اور یہی ایک اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہلے 10 دن کو قبول کر لیا ماشاءاللہ، اور یہ دوسرے 10 دن جو ہے وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وہ مغفرت کے ایام ہیں، اس میں کوشش یہ کریں کہ اللہ سے مغفرت کا مطالبہ کریں، اللہ اگر ہم کو معاف نہیں کرتے تو کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی بے شک، اور اچھے اعمال کریں، اور اچھے اعمال کرنا ہی مغفرت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھے اعمال یہ برے اعمال کو مٹا دیتے ہیں، تو ہم نمازیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تلاوت کریں گے، صدقات دیں گے، تو انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں گے، اور بڑے گناہوں کے لیے تو متوجہ ہونا پڑے گا، اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی، لیکن ضرور توبہ کریں، ایام کے مڈل دنوں کے اندر ضرور توبہ کریں، اور آخری عشرے کے اندر ہو سکے تو اعتکاف میں بیٹھ جائیں جی جی، اگر مرد حضرات تو ظاہری مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، عورتیں بھی اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر کے کونے کے اندر اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعا کریں، مغفرت کا مطالبہ کریں، اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے رقاب کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، آمین آمین، آزاد فرمائیں۔ بہت شکریہ امام نفی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے ہمارے سوالات کے جوابات بھی دیے، اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو آج کی گفتگو سے فائدہ پہنچا ہوگا، آپ کو بھی، آپ کی پوری فیملی کو رمضان شریف کی خاص مبارکباد۔ جزاک اللہ، اور خاص ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کریں رمضان مبارک کے اندر اس کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے آخرت۔ آمین آمین۔ ناظرین بالکل اس کو ہمارے لیے، سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین یہ ماہ مبارک، یہ مہینہ آئے گا اور چلا جائے گا، اور ہم سب اگر ہم نے اچھا طریقہ اختیار کیا تو ہمارے پاس بہت کچھ ہوگا سیلیبریٹ کرنے کے لیے، بہت کچھ ہوگا اگلی زندگی میں اس کا پھل حاصل کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ نے کسی وجہ سے اس مہینے کو آنکھیں بند کر کے گزرنے دیا تو شاید ہم محروم لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس پہ ضرور غور کیجئے گا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، گھر میں پوری پلاننگ کریں کہ اس ماہ مبارک میں کس طرح سے ایک دوسرے کے درمیان کمپٹیشن کریٹ کیا جائے، اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرا کیا جائے، عام دنوں کے مقابلے میں ایکسٹرا کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس کو اپنی عادت بنانے کی کوشش کی جائے۔ ناظرین ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے خیر فرمائے۔ میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارکباد۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔